अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर, इस व्लॉग के अंदर हम आपके साथ कुछ नई इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। एक तो आपको बताएंगे कि ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है, बड़ा ही अफसोसनाक ट्रेंड है। उसके बारे में बात करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ एक बाज़ाब्ता मुहिम का आगाज हो चुका है, और दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजेस हैं, चीफ जस्टिस के अलावा भी, उन पर काफी ज्यादा तनकीद हो रही है। और अब नाम ले लेकर जजेस को आप कह सकते हैं कि मलाइन करने की एक कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस बनने से पहले। और इसके साथ आज सुप्रीम कोर्ट में एक नई डेवलपमेंट हुई है। जो परवेज इलाही साहब हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब, साबिक वजीर आला पंजाब, उनकी अहलिया ने आज फिर एक दफा जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा है वो नॉक किया है, खटखटाया है, और सुप्रीम कोर्ट को शायद नींद से बीदार करने का उन्होंने यहाँ पर कोशिश की है। एक मुतफरिक दरख्वास्त, एक आप कह सकते हैं कि सिविल मिसलेनियस अपील उन्होंने फाइल की है। जो दरख्वास्त उन्होंने कुछ रोज कबल चौधरी परवेज इलाही साहब की रिहाई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अपील की सूरत में, आज उसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए दोबारा से एक सीएमए, एक मुतफरिक दरख्वास्त उन्होंने फाइल कर दी है। और ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट रवां हफ्ते यानी इसी हफ्ते उनकी इस दरख्वास्त को, उस अपील को समाअत के लिए मुकर्रर करे। और उन्होंने ये बताया है अपनी इस दरख्वास्त में, जो कि सिर्फ एक सफ़े पर मुश्तमिल है, कि चौधरी परवेज इलाही को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है और उनकी सेहत और उनकी जान को शदीद खतरा है। मालूम है आपको, जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त को गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दिया था, जिसमें अब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रुजू किया था। और जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, इसके अंदर पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और आईजी पंजाब को फरीक बनाया गया था, मगर बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा कि उनकी ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। अब से कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो काज लिस्ट का एक पेज है वो अपडेट हुआ है। कुछ नए मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं, और कुछ रिवाइज की गई है फाइनल काज लिस्ट। मगर उन तमाम मुकदमात में जिनको मैंने अभी तक देखा है, मुझे चौधरी परवेज इलाही का मुकदमा नजर नहीं आया। इसके अलावा एक और काज लिस्ट जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है, वो है अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। जो नैब तरमीम केस है उसमें अदालत ने अपना फैसला महफूज कर रखा है। गुज़िश्ता रोज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा था कि हमारा फैसला जल्द आएगा, शॉर्ट होगा और स्वीट होगा। जो बात उन्होंने फैसला महफूज करते हुए कही, कल दोहराई। और साथ ही उन्होंने कहा कि लोग मुझ पर तनकीद करते हैं कि मैं इस तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज करता हूं, मगर शॉर्ट एंड स्वीट का मकसद कहने का यह है कि फैसला क्योंकि वक्त कम है तो प्रिसाइज होगा और प्लेन होगा, सिंपल होगा। और आज कुछ जराए से ये खबरें आने लगी कि शायद जुम्मे से पहले ही अदालत ये फैसला अनाउंस कर दे। तो अब हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कल नहीं तो परसों अदालत अनाउंस कर दे उस जजमेंट को, जो काफी मच अवेटेड जजमेंट है। और बिलखसूस जो शरीफ खानदान है, जो पीडीएम है बिलखसूस, उनके हवाले से, और अगर अदालत इस इन तरमीम को जो पीडीएम ने अपने दौरे हुकूमत में की हैं, खुद को अपेरेंटली रिलीफ देने के लिए उनको अगर अदालत कलअदम करार देती है, तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और पाकिस्तान में जो इस वक्त एहतसाब का निज़ाम दरम बरम हमें नजर आ रहा है, उसमें मजीद हमें कह सकते हैं कि कशीदगी नजर आती है अगर ऐसा होता है तो। इसके अलावा जो दी न्यूज की जानिब से एक आप कह सकते हैं वो जारी की गई है रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट के अंदर कुछ तकाबली जायजा लिया गया है। मुख्तलिफ जो जजेस हैं उनके टेन्योर्स का 2016 से 2023 तक बिलखसूस 3 मुख्तलिफ चीफ जस्टिस रहे हैं, और उनके हवाले से बताया गया है कि कौन से जो मुकदमात हैं किन बेंचेस के सामने मुकर्रर किए गए, किन आला अदलिया के जजेस ने सियासी मुकदमात कितनी तादाद में सुने। बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं। मगर ये रिपोर्ट तो चले ठीक है, फैक्चुअली एक चीज आई है, उसको हमने भी देखना है और हम भी उससे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, चीजों को परखने की कोशिश कर रहे हैं। मगर उसके ऊपर जो तबसरे हो रहे हैं वो काफी आप कह सकते हैं कि उनमें झोल मुझे नजर आया, तो मैं अब आपको वो भी बताऊंगा। अगर हम देखें, ये जो चार्ट है मेरे सामने, ये चार्ट आप देख सकते हैं। इस चार्ट के अंदर जो ऊपर वाला एक कॉलम है उसमें है पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट केसेस, जिनकी तादाद 134 है।
اور ان مقدمات میں اگر ہم دیکھیں جو سب سے زیادہ مقدمات سماعت کے لیے مقرر ہوئے سیاسی نوعیت کے، وہ جسٹس اعجاز الحسن کے سامنے ہوئے، ان کی تعداد 63 ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، اور ان کے سامنے 52 مقدمات سماعت کے لیے مقرر ہوئے۔ جسٹس منیب اختر کے سامنے 22 مقدمات، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے 11، جسٹس یحییٰ افریدی کے سامنے 10، جسٹس منصور علی شاہ کے سامنے 9 اور جسٹس سردار طارق مسعود کے سامنے 7 مقدمات سماعت کے لیے مقرر ہوئے، جو کہ پولیٹیکلی امپورٹنٹ کیسز ہیں۔ اور جو نان پولیٹیکلی امپورٹنٹ کیسز ہیں وہ ان کی تعداد کل تقریباً 1823 ہے، اور اس میں بھی جو پہلا نمبر ہے وہ جسٹس اعجاز الحسن کا ہے۔ ان کے پاس 372 کا ڈیجٹ ہے جو انہوں نے مقدمات اپنے سامنے ان کے مقرر ہوئے ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال یہاں پر بھی دوسرے نمبر پر ہیں، ان کے سامنے 315 مقدمات آئے۔ جسٹس منصور علی شاہ 302، جسٹس سردار طارق مسعود 241، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 199 اور جسٹس منیب اختر 196، جبکہ جسٹس یحییٰ افریدی 176 مقدمات نمٹا سکے یا ان کے سامنے مقدمات مقرر ہوئے۔ اب یہاں پر ہمارے بہت سے دوست ہیں اور بہت سے ایون کورٹ رپورٹرز ہیں، وہ بھی جو ہے دبے الفاظ میں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر کو، اور وہی بات دوبارہ دہرائی جا رہی ہے۔ ہم خیال ججز جو ہیں ان کو زیادہ نوازا جاتا ہے، ان کے سامنے اہم نوعیت کے مقدمات مقرر کیے جاتے ہیں، اسی وجہ سے جو نمبرز ہیں وہ بھی اب عیاں ہو گئے ہیں، واضح ہو گئے ہیں، اور میں ان کی بات سے 100% اگری کرتا ہوں کہ یہ بات ہم نے دیکھی ہے۔ بالخصوص 4 سے 5 ایسے ججز رہے ہیں پچھلے 6-7 سال کے اندر جن کے سامنے بے حساب مقدمات جو ہیں دیگر کی نسبت سماعت کے لیے مقرر ہوئے، جو پولیٹیکلی امپورٹنٹ کیسز ہیں، اور ایون نان پولیٹیکلی جو امپورٹنٹ کیسز ہیں، اہم نوعیت کے مقدمات ہیں جن میں ہیومن رائٹس کے بھی کیسز آتے ہیں، نان پولیٹیکلی جو امپورٹنٹ کیسز ہیں ان میں، تو وہ ایک سیٹ آف ججز ہیں ان کے سامنے ہی مقرر ہوئے۔ اور ایک ٹرمینالوجی ہمارے دوست ہیں اسناد ملک صاحب، انہوں نے انٹروڈیوس کروائی پہلی دفعہ، شاید آپ کو معلوم نہیں ہے، جو ہم خیال ججز کی ٹرمینالوجی ہے وہ سب سے پہلے انہوں نے انگریزی میں اپنی جو ٹریبیون کی خبریں ہیں ان میں لکھی تھی لائک مائنڈڈ ججز کے نام سے۔ اس کے بعد اب یہ ایک ٹرینڈ بن چکی ہوئی ہے اور ہر جگہ اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ اب اس کے پیچھے تھاٹ کیا تھا، اور ہم بھی نجی محفلوں میں یہ بات کہتے تھے کہ لائک مائنڈڈ سے مراد کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے۔ لائک مائنڈڈ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خیالات ایک دوسرے سے ملتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے قریب ہیں، تو آبویسلی آپ جب سمجھتے ہیں کسی ایک شخص کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہیں تو آپ اپنا کام اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن کے بارے میں آج تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے سامنے ہی کیوں مقدمات اہم نوعیت کے مقرر کیے جاتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ جسٹس گلزار احمد جب چیف جسٹس بنے تو ان کے ساتھ بھی جسٹس اعجاز الحسن ہوا کرتے تھے، اور اوورآل پوری کورٹ کو ہم نے دیکھا ہے جسٹس اعجاز الحسن کو ہی چلاتے ہوئے جسٹس گلزار احمد کے دور میں، ایون جسٹس میاں ثاقب نثار کے دور میں بھی جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس فیصل عرب یہ تو ہوتے تھے مگر یہ آن اینڈ آف ہوتے تھے۔ جسٹس اعجاز الحسن واز دا کانسٹنٹ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ممبر آف ہز بینچ، اور جو امپورٹنٹ کیسز ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے ایز اے کورٹ رپورٹر، آپ بے شک جسٹس اعجاز الحسن کے فیصلوں پر تنقید کریں، ان کی رائے سے آپ اختلاف کریں، مگر اس بات کو آپ نہیں جھٹلا سکتے کہ ہی از اے کمپیٹنٹ جج، اور انہوں نے خود کو ضرورت بنایا ہے۔ جتنے بھی چیف جسٹسز ان کے ساتھ جنہوں نے کام کیا ان کو معلوم ہے کہ یہ ایک کام کرنے والے جج ہیں، کیونکہ اکثر ججز کی جو تعداد ہوتی ہے سپریم کورٹ میں یا ایون اعلیٰ عدلیہ میں، اوورآل ہائی کورٹس میں بھی کام کم ہی کرتے ہیں، اور جو کام کرتے ہیں آبویسلی پھر وہ ضرورت بن جاتے ہیں۔ اب جو تنقید ہے ان کے اوپر وہ ٹو سم ایکسٹینٹ تو ٹھیک ہے، جو فیصلے وہ کرتے ہیں یہ شاید ان کا ٹلٹ ہوگا کسی ایک جانب، جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر بھی الزام آتا ہے، جسٹس منصور علی شاہ کے اوپر آتا ہے، اسی طرح جسٹس اعجاز الحسن کے اوپر آتا ہے، مگر جب ہم خیال جج ہم ان کو کہتے ہیں اور ان کے سامنے مقدمات کے سماعت کے لیے مقرر ہونے کو ہم ہدف تنقید بناتے ہیں، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں جو مقدمات ان کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہوتے ہیں اس کے پیچھے دراصل ان کی مرضی یا منشا نہیں ہوتی، یہ مرضی اور منشا یا اختیار صرف چیف جسٹس آف پاکستان کا ہوتا ہے، کیونکہ جسٹس منیب اختر کا ہی ایک فیصلہ ہے 5 رکنی لارجر بینچ کا، جس میں وہ تحریر کرتے ہیں کہ جو ماسٹر آف دا روسٹر ہوتا ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا ہے۔ تو اب یہ بحث کہ جسٹس اعجاز الحسن یا جسٹس منیب اختر ہی کیوں یا ان کے سامنے اتنے اہم نوعیت کے مقدمات کیوں مقرر ہوتے ہیں،
بالخصوص جو سیاسی نوعیت کے آئینی یا کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہوتے ہیں، کیا اور دیگر جو ججز ہیں ان کو کانسٹیٹیوشن پر ان کی گرپ نہیں ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور ماضی سے میں تو ہمیشہ سے اس بات کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر میں بھی ان ناقدین میں شامل ہوں جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بینچز ہیں ان کی تشکیل میں ہمیشہ ہمیں برابری نظر آنی چاہیے۔ اگر جسٹس اعجاز الاحسن جو کہ سینیارٹی میں جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں چوتھے نمبر پر آتے تھے، پہلے پر چیف جسٹس تھے، پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، پھر جسٹس سردار طارق مسعود، اور پھر جسٹس اعجاز الاحسن آتے تھے، اور ان کے بعد پھر جسٹس منصور علی شاہ، اور بعد میں پھر جسٹس منیب اختر آتے تھے۔ تو ہم نے دیکھا ہے یہاں پر جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ جو کہ سینئر ججز ہیں، ایون دیز تھری ممبرز آف دا کورٹ اور آلسو دا ممبرز آف دا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جو کہ سینئر ترین 4 سپریم کورٹ کے ججز اس کے ہوتے ہیں ممبرز۔ تو یہاں پر اب جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر کا جو پک اینڈ چوز ہے اس کا اختیار صرف اور صرف چیف جسٹس کا ہے۔ اب کوئی جج یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے سامنے مقدمہ کیوں سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، یہ فلان جج کے سامنے مقرر کیا جائے۔ اس کی سب سے بڑی پرائورٹی یہی ہوتی ہے کہ جو مقدمہ اس کے سامنے مقرر کیا گیا ہے وہ اس کے اوپر اپنی دانست، اپنی سمجھ، اپنی جو ایز اے جج جو کوالیفیکیشن ہے اس کے مطابق ایک فیصلہ کر دے۔ اب یہاں پر ہم ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ ہاں، میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں جسٹس ثاقب نثار کے دور سے، جسٹس گلزار احمد کے دور سے، کہ جو بینچز ہیں ان میں تفریق نہ کی جائے، اب ججز میں تفریق نہ کی جائے۔ اب دیکھیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے آپ لاکھ اختلاف کریں، جسٹس گلزار احمد کے دور میں ایک مقدمے کے اندر جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، جو غالباً اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے متعلق تھا، ایک واٹس ایپ نوٹ کمرہ عدالت میں پڑھ کر بتایا کہ میرے پاس یہ واٹس ایپ نوٹ موصول ہوا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے، اس طرح لوگوں کو ترقیاتی فنڈز دیے گئے ہیں، اس پر کافی زیادہ گرما گرمی ہوئی تھی کمرہ عدالت میں، اور اسی کیس کے اندر جسٹس گلزار احمد نے سماعت کو مؤخر کرتے ہوئے جو اپنا تحریری حکم دیا تھا اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو عمران خان سے متعلق مقدمات کی سماعت سے روک دیا تھا۔ رائٹلی سو، انہوں نے جو کیا وہ ان کی عقل، ان کی دانست کے مطابق بالکل درست تھا، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ جو مقدمات تھے وہ سارے عمران خان صاحب سے ہی متعلق تھے، دیگر بھی معاملات تھے اہم نوعیت کے، ان میں ان کو کیوں نہیں شامل کیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جسٹس گلزار احمد کا دور تو چلے گزر گیا، اس کے بعد جسٹس عمر عطا بندیال صاحب آتے ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں بھی اب سینئر پیونی جج ہیں، سینیارٹی میں جو سینئر پیونی جج ہوتا ہے وہ چیف جسٹس کے بعد سینئر ترین جج ہوتا ہے سپریم کورٹ کا، ان کو آپ نے ہمیشہ ڈویژن بینچ دیا ہے، ایون ان کو ایک 3 رکنی بینچ بھی نہیں دیا۔ اور ڈویژن بینچ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے جو ڈی بی ہوتی ہے یہ ہائی کورٹ کے اندر ہوتی ہے، سپریم کورٹ میں ڈی بی بہت کم ہوتی ہے، شاذ و نادر ہوتی ہے، اور جو بالخصوص پہلے 3-4 بینچز ہوتے ہیں کمرہ عدالت نمبر 1 میں، کمرہ عدالت نمبر 2 میں، 3 میں، 4 میں، ان میں ہمیشہ کم از کم فل بینچ ہی ہوتا ہے، اور فل بینچ سے مراد ہے 3 رکنی بینچ۔ آپ لوگ اس کو کنفیوز نہ کیجئے گا فل کورٹ سے، جو فل کورٹ ہوتا ہے وہ تمام دستیاب ججز پر ہوتا ہے، جبکہ فل بینچ جو ہوتا ہے وہ 3 کم از کم ججز پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر اس میں ججز کا اضافہ ہو، 3 سے زائد ججز ہوں تو وہ لارجر بینچ کہلاتا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک چارٹ دی نیوز والوں نے چھاپا اور بڑی عمدہ رپورٹ ہے، اور 3 سے 4 لوگوں نے اس پر کام کیا ہے، اور سٹیٹسٹکلی اگر دیکھیں، فیکچولی دیکھیں تو بالکل درست ہے۔ میں نے ابھی ان کی پوری اس رپورٹ کو پڑھا ہے، جائزہ لیا ہے، اور میں نے تو خود کافی کچھ سیکھا ہے، جو چیزیں ہم بھی مس آؤٹ کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل تھی۔ مگر اب اس میں جسٹس اعجاز الاحسن یا جسٹس منیب اختر پر تنقید میری سمجھ سے بالا تر ہے، اور اب ایک اور بات بدقسمتی کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں وہ اچانک سے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ قریب آتے ہی، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے کا جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے، جسٹس اعجاز الاحسن پر تنقید کے نشتر برسانا شروع کر دیے گئے ہیں کچھ لوگوں کی جانب سے، اور اس کی ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی شاید دعوے بلکہ کر رہے ہیں کچھ لوگ کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف بھی ریفرنس تیار ہو رہا ہے جو جلد فائل کر دیا جائے گا، تو شاید یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہو۔ مگر جو بھی ہے افسوسناک ہے۔ میں تو ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اگر ان کا اختیار ہے تو سوال بھی آپ ان سے ہی کر سکتے ہیں، آپ دیگر ججز سے سوال نہیں کر سکتے۔ آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے اس مقدمے کی سماعت کیوں کی، آپ یہ سوال اس سے پوچھیں گے جس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر کے سامنے وہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کیا، جو کہ آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد آخر میں ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو گئی ہے،
اب ایک ٹرینڈ کر رہا ہے ٹویٹر کے اوپر، اور یہ ہے جی جو بھی ہوں بندیال نہیں ہوں۔ اب اس ٹرینڈ کا آغاز جو ہے بدقسمتی کے ساتھ میری اس ٹویٹ سے ہوا، جبکہ میں نے اس میں ٹرینڈ نہیں دیا تھا، میں نے تو سمپلی پلین لینگویج میں ایک ٹویٹ کیا تھا جب میں نے اس پورے واقعے کو وہاں پر لکھا ٹویٹر پر گزشتہ روز، جب میرے ساتھ بھی مختلف لوگوں کی بحث مباحثہ وہاں پر شروع ہو گیا کہ جسٹس عمر عطا بندیال سے مصافحہ نہیں کیا عبدالقیوم صدیقی جو جرنلسٹ ہیں سپریم کورٹ کے بڑے سینئر، اور اس کے اوپر صدیقی صاحب کے اوپر کافی تنقید بھی ہوئی کہ ان کو جو ہے وہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور خاص طور پر جو شخص اب ریٹائر ہو رہا ہے تو ایک اچھے نوٹ کے اوپر آپ کو اس کو رخصت کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کو صدیق جان کی مثال دی، وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے پاس گئے، اسی طرح اسد علی طور کی مثال دی جو چیف جسٹس بندیال صاحب کے پاس گئے، مطیع اللہ جان صاحب بندیال صاحب کے پاس گئے، میں خود مختلف ان ججز کے پاس گیا جن پر میں بھی تنقید کرتا آیا ہوں۔ تو یہ ہمیشہ جو ہے تنقید جو ہوتی ہے وہ پروفیشنل لیول پر ہوتی ہے، پرسنل لیول پر آپ کو نہیں لینا چاہیے۔ بہرحال جو بھی ہے، اب مسلم لیگ نون جو ہے اس نے پورا ایک ٹرینڈ شروع کر دیا ہے، اور جسٹس بندیال صاحب کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جاتے جاتے پھر سے ایک دفعہ وہ پریڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نکلنا کچھ بھی نہیں ہے، اور پتہ چل جائے گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بہت سے لوگوں کو بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہے، جب ان کی امیدوں پر پانی پھرے گا تو پھر کون ٹرینڈ چلائے گا یہ بھی سامنے آ جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔